अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। जी जनाब, था जिसका इंतज़ार वो शाहकार आ गया। यकीनन जिस नावल का आपको बेसब्री से इंतज़ार था, आज हम उसकी लास्ट एपिसोड लेकर हाजिर हो गए हैं। मैं बात कर रही हूँ आपकी फेवरेट सिलसिलेवार नावल मेरा सितमगर मेरा मसीहा, जिसकी लेकर आए हैं आज हम लास्ट एपिसोड यानी एपिसोड 60, जिसको आपके लिए तहरीर कर रही हैं हुमा कुरैशी। तो फिर देर नहीं करते, जल्दी से चलते हैं नावल की तरफ। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, आइकॉन बटन दबाएं ताकि हमारी नई और म्यारी वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो जल्दी से चलते हैं लास्ट एपिसोड की तरफ। फरियाल, कहाँ हो यार? वो उसे ढूंढता हुआ रूम में आया था, जो डिनर टेबल पर आने से साफ इनकार कर चुकी थी। फरियाल, दरवाज़ा तो खोलो। वो धीमी सी आवाज़ में मन्नती लहजे में गोया हुआ था, मगर दूसरी जानिब कमाल की बेनियाजी थी। फरियाल, अपने ऊपर में खड़े आदिल को मुस्कुराहट रोकता देखकर उसने दांत पीस कर पुकारा। क्या हुआ ब्रदर? क्या बीवी ने रूम से बाहर निकाल दिया है? वो कंधे पर हाथ रखता शरारत से आंखें घुमाकर जरा अफसोस भरे लहजे में इस्तफसारिया गोया हुआ। यार समझाओ अपनी बहन को, बाहर इतना रोमांटिक मौसम हो रहा है और ये मुंह बनाकर कमरा नशी हो गई है। वो जानबूझकर फरियाल को सुनाने की गर्ज से बावाज़े बुलंद बोला था। मैं क्या समझाऊं भाई, तुम्हारी बीवी है, तुम जानो, और तुम्हारा काम। वैसे भी मैं मियाँ बीवी के आपसी मामलात में दखल अंदाजी से परहेज ही करता हूँ। वो फ़ौरन हाथ झाड़ कर पीछे हुआ था। हैदर इस सहजाइया मुस्कराया। वाह वाह, तो फिर तुम यहाँ खड़े होकर किस बात के मज़े ले रहे हो? उसने ज़रा खशमगी नज़रों से घूरा। तुम दोनों मियाँ बीवी जब ससुराल में आकर यूं खुल्लम खुल्ला जंग लड़ोगे तो भाई हम कंवारे लोग तो मज़े ही लेंगे ना। वो भी भरपूर शरारत से बोला था। तुम्हारी तो। हैदर अभी कोई जवाबी कार्रवाई करता, इससे कबल ही फरियाल के कमरे का दरवाज़ा एक झटके से खुला था। क्या मसला हो गया तुम दोनों के साथ? मेरे रूम के दरवाजे के ऐन सामने क्यों कचहरी सजा रखी है? अपना ये तमाशा कहीं और जाकर लगाओ। वो घूरती निगाहों से देखती उन दोनों की तबीयत साफ कर गई थी, जबकि हैदर की शरारती नज़रें उसे मुसलसल तंग कर रही थीं। हटो पीछे और रूम में आने दो मुझे। तुम्हारा ये संकी भाई फजूल में मेरा दिमाग घुमा रहा है। वो फरियाल को कंधों से पकड़कर परे करता खुद बड़ी दलेरी से कमरे में दाखिल हुआ था। फरियाल ने हमन्नकों की तरह मुंह खोलकर उसे देखा था। ये क्या बदतमीज़ी है हैदर? आज मैं यहीं अपने घर आऊँगी, तुम जाओ अपने घर। वो शदीद तपी हुई थी। क्या मतलब है भाई? मैं बेचारा मासूम कहाँ जाऊँ? जहाँ मेरी बीवी मैं भी वहीं रहूँगा। वो धम से बेड पर गिरता हनूस शरारत के मूड में था। हाँ फरियाल, ज़रा बांध कर रखो इस मासूम आदमी को। रोमांटिक मौसम देखकर किसी हसीन लड़की के साथ रोमांटिक डेट पर जाने के लिए बहुत दिल ललचा रहा है इनका। आदिल ने भी झट जल्दी पर तेल का काम किया था। जवाबन फरियाल ने कीनातोज़ निगाहों से घूर कर हैदर को देखा था। बकवास कर रहा है यार, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता हूँ। मैं ऐसा सोच भी कैसे सकता हूँ? वो गड़बड़ा कर फ़ौरन सीधा हुआ था, जबकि आदिल ने मुस्कुराहट ज़ब्त की थी। हाँ, तुम तो बहुत शरीफ हो। चेक बत्ती से बत्तियाँ देखने आए हो यहाँ पर। आदिल तंज़िया लहजे में बोला तो वो उठकर दरवाजे के करीब आया था, जो मज़े से दरवाजे से टेक लगाए खड़ा मियाँ बीवी के दरमियान झगड़ा करवाता बिल्कुल शैतान का परतू लग रहा था। तुम निकलो यहाँ से शैतान के चीले। हैदर ने उसे बाहर की जानिब धक्का देते दरवाज़ा धड़ाम से उसके मुंह पर बंद किया था। तुम कहाँ घुसे चले आ रहे हो? चलो तुम भी निकलो मेरे रूम से बाहर। फरियाल ने चुटकी बजाकर उसे चलता करना चाहा। मैं तो बहुत पहले घुस आया था आपकी ज़िंदगी में, वो भी तमाम तर शरई और कानूनी गवाहों और सबूतों के साथ। उसकी कमर में हाथ डालकर अपने नज़दीक करता वो शरारत से बाज न आया था, जो खूंखार नज़रों से उसे घूरने में मसरूफ़ थी। अपनी ये ठरक के कीड़े कहीं और जाकर निकालो। फ़िलहाल मेरे रूम में से बाहर निकलो। खुद को छुड़ाने के लिए भरपूर मज़ाहमत की गई थी। चलो फिर साथ में चलते हैं लॉन्ग ड्राइव पर। देखो कितना हसीन मौसम हो रहा है। उसने बालों की शरीर लटों से खेलते हुए उसे कायल करना चाहा। हाँ, तुम तो किसी हसीन लड़की के साथ जाने वाले थे ना? मैं भी यही सोच रही हूँ कि मैं शर्जील अहमद के साथ ना चली जाऊँ रोमांटिक डेट पर। वैसे भी तो तुम मुझे अपने हर रिश्ते से आज़ाद कर चुके हो ना।
فریال نے طنزیہ لہجے میں کہتے اس کے سینے پر سانپ لوٹا دیے تھے۔ حیدر کے چہرے کے تاثرات یکایک تبدیل ہوئے تھے۔ لہجے میں ناگواری سی در آئی تھی، گرفت میں مزید سختی آئی تھی۔ فریال خاموشی سے لب بھیج گئی، مگر آنکھیں اس کی کتھئی آنکھوں میں گاڑ رکھی تھیں۔ فریال ڈونٹ، وہ شدید ضبط سے بولا تھا۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ برداشت نہیں ہوا حیدر درانی؟ مجھے بھی تکلیف ہوئی تھی جب تم نے میرے مان کی دھجیاں اڑائی تھیں۔ وہ کرب سے مسکرائی تھی، مقابل کی آنکھیں ضبط کے باعث لال انگارہ ہو گئی تھیں۔ میں تمہیں معاف نہیں کروں گی حیدر، سنا تم نے؟ اس پر ایک بار پھر جنون کی سی کیفیت طاری ہو گئی تھی۔ رخساروں پر پھسلتے آنسو سختی سے رگڑتی وہ کمرے کے کھلے دروازے سے باہر نکلتی چلی گئی تھی۔ پیچھے وہ پتھر کا ہوا اپنی جگہ پر ساکت کھڑا رہ گیا تھا، پرسوچ سی نظروں کو غیر مرئی نقطے پر ٹکائے۔ رمشا زاویار کے سرہانے بیٹھی اس کے بالوں میں انگلیاں چلا رہی تھی، جو دواؤں کی زیر اثر غنودگی میں تھا۔ نظروں کے سامنے چھم سے ایک منظر گھوم گیا تھا۔ زاویار، تم ٹھیک تو ہو نا؟ زاویار کے سینے پر سے اٹھتی وہ خوفزدہ لہجے میں بولی تھی، جو درد کی شدت کے باعث آنکھیں میچے پڑا تھا۔ رمشا، تم اٹھو جلدی یہاں سے۔ جھاڑیوں میں سانپ کی موجودگی محسوس کر کے وہ جلدی سے اسے اٹھا چکا تھا، جبکہ اس کی پنڈلی میں درد کی لہر سی دوڑ گئی تھی۔ زاویار، ہوا کیا ہے؟ اٹھو پلیز۔ وہ اپنا پاؤں تھام گیا، کاٹنے والی جگہ کا حصہ نیلا پڑ گیا تھا۔ رمشا نے اسے خوفزدہ نظروں سے دیکھا تھا۔ زاویار، آر یو اوکے؟ وہ اس کے مقابل آئی۔ رمشا، جاؤ یہاں سے، یہاں سانپ ہے، میرے پاؤں پہ سانپ نے کاٹ لیا ہے۔ رمشا حیرت اور پریشانی کی ملی جلی سی کیفیت سے دو چار لفظ ہی ادا نہ کر پا رہی تھی۔ کیا کہہ رہے ہو زاویار؟ اٹھو پلیز۔ وہ اب رونا شروع کر گئی تھی، جبکہ وہ اپنے حواس قائم نہیں رکھ سکا تھا۔ گھومتا سر مزید گھوم رہا تھا، جب ہی قدموں کی آہٹ اپنے قریب محسوس ہوئی تھی، اور اس بار رمشا مدد کے لیے بھاگ پڑی تھی۔ وہ تو شکر تھا کہ ہاتھوں میں ٹارچ تھامے لوگ ان دونوں کی ہی تلاش میں تھے جنہیں زاویار نے اپنی مدد کے لیے بلوایا تھا۔ رمشا جب تک پلٹ کر واپس آئی، زاویار بے ہوش ہو چکا تھا۔ انہیں فوری طور پر ریسکیو کیا گیا تھا۔ زاویار کو ہسپتال میں شفٹ کیا گیا تھا۔ بروقت ٹریٹمنٹ ملنے کے باعث اب وہ خطرے سے باہر تھا، مگر شاید یہ بات شوبز انڈسٹری میں جنگل میں آگ کی مانند پھیل جاتی اگر شعلہ وقت پر سب نہ سنبھال لیتی۔ زاویار کی طبیعت کے بارے میں میڈیا پر کوئی خبر آؤٹ نہیں کی گئی تھی، اور نہ ہی یہ بات پاکستان میں ان کے گھر والوں کو بتائی گئی تھی۔ وہ کل رات کو ہسپتال سے ڈسچارج ہو گیا تھا، مگر زخم ابھی تازہ تھے۔ رمشا، رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا۔ اس کے سرہانے بیٹھی رمشا اپنا وجود کا سارا بوجھ اس پر ڈالے بے خبر سو رہی تھی۔ رمشا، زاویار کی پکار پر بھی اس کے جسم میں کوئی جنبش نہیں ہوئی تھی۔ اس کے بال زاویار کے سینے پر بکھرے ہوئے تھے، جبکہ چہرہ ماتھے پر ٹکائے وہ دنیا و مافیہا سے بے خبر تھی۔ وہ ہولے سے مسکراتا اپنا ایک ہاتھ اس کی کمر میں ڈال کر صحیح سے لٹاتا اس کی آنکھیں چوم گیا۔ وہ سوتے ہوئے اتنی کیوٹ لگ رہی تھی کہ وہ شدید پیاس لگنے کے باوجود اسے بیدار نہیں کر سکا تھا۔ لبوں پر ہلکی مسکراہٹ سجائے وہ خود بھی آنکھیں موند گیا تھا۔ اب امید تھی کہ زندگی کا آئندہ کا سفر خوشگوار گزرنا تھا۔ فریال، وہ اس کی تلاش میں نظریں گھماتا لون میں آیا تھا۔ تیز چلتی طوفانی ہواؤں نے اب آندھی کی شکل اختیار کر لی تھی، اور اب ہوا کے دوش پر مینا بھی برسنے لگا تھا، مگر اپنی پسندیدہ جگہ پر بیٹھی کیاری میں لگے پھولوں کو یک ٹک دیکھتی فریال ارد گرد سے بیگانہ تھی۔ حتیٰ کہ اس کی پکار پر بھی فریال کے وجود میں کوئی جنبش نہیں ہوئی تھی۔ وہ ساکت و جامد خاموش بیٹھی تھی۔ یار دیکھو ذرا، کتنی تیز بارش ہو رہی ہے، اٹھو ورنہ طبیعت خراب ہو جائے گی۔ وہ ایک بار پھر نرمی سے منانے کے لیے جتن کرنے لگا تھا۔ فریال، بس بہت کر لی ضد، اٹھ جاؤ فوراً، اب میں زبردستی سے دور ہرگز نہیں ہوں۔ مگر وہ جوں کی توں پتھر کی مورت بنی بیٹھی رہی تھی۔ بارش کا پانی دونوں کو بھگو چکا تھا۔ حیدر نے جھرجھری سی لی تھی، مگر شاید اسے تو کوئی احساس ہی محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ فریال، کیا میری بات نہیں مانو گی؟ شوہر نہ صحیح دوست سمجھ کر ہی مان لو۔ وہ ہار گیا تھا۔ ہاں، وہ ہمیشہ اس کی ضد کے آگے ہار ہی تو جاتا تھا۔ حیدر درانی،
میں تمہارے ساتھ کسی قسم کا کوئی بھی رشتہ نہیں رکھنا چاہتی، نہ محبت کا اور نہ ہی نفرت کا، بلکہ کسی اچھے وقت میں ہمارے درمیان ایک بہت ہی پیارا اور خوبصورت سا دوستی کا رشتہ قائم تھا، اور اب وہ بھی تم اپنی حرکتوں کی وجہ سے خراب کر چکے ہو۔ تو بہتر یہی ہے کہ تم مجھ سے اور میرے معاملات سے دور رہو، ورنہ میں بھول جاؤں گی کہ ہم دوست بھی رہے ہیں۔ آسمان سے برس سا پانی فریال کے وجود میں جلتی آگ کو بجھانے میں ناکام ہی رہا تھا۔ فریال، تمہاری طبیعت خراب ہو جائے گی، ہم اندر چل کر بات کرتے ہیں، وہ نرمی سے بولا تھا، جس کا وجود بارش کے پانی میں مکمل بھیگ چکا تھا، جبکہ دانت باقاعدہ بجنے لگے تھے۔ میری فکر کرنا چھوڑ دو، تمہیں میری ایک بات سمجھ کیوں نہیں آتی ہے دردورانی؟ درست لہجے میں مزاحمت کرتی وہ بارش کے پانی میں پور پور بھیگی سی حیدر کے ہاتھوں میں جھول گئی تھی، جبکہ اس کے چہرے پر ٹھہرے شبنمی قطرے انگلیوں کے پوروں سے سمیٹتا وہ لبھیج گیا تھا۔ اس کی نیم آنکھوں سے مسلسل رخساروں پر پھسلتے گرم سیال کو دیکھ کر وہ ایک جھٹکے سے اسے گود میں اٹھاتا ایک بار پھر گھر کے اندرونی حصے کے جانب بڑھا تھا۔ رمشا اور زاویہ کی آج پاکستان کی فلائٹ تھی۔ زاویہ کی طبیعت کی ناسازی کے باعث رہ جانے والے سینز کی شوٹنگ کینسل کر دی گئی تھی۔ رمشا بھی اب پاکستان واپس جانے کے لیے بضد تھے۔ جہاز میں زاویہ کے کندھے پر سر رکھے بیٹھی وہ پرسکون تھی۔ رمشا، گمبھیر آواز کی سرگوشی پر وہ چونکی۔ ہنوز اسی حالت میں جواب دیا گیا تھا۔ یار، مجھے اپنی ایلی جان کی یاد آ رہی ہے، وہ بظاہر سنجیدگی سے بولا تھا، جبکہ رمشا کی تیوری چڑھ گئی۔ اس نے جھٹکے سے گردن اٹھائی تھی۔ کیا ہوا؟ اسے خاموشی سے گھورتا دیکھ کر وہ معصوم بنا۔ تم باز نہیں آؤ گے اپنی حرکتوں سے، وہ زچ ہو گئی تھی۔ اب میں نے کیا کر دیا یار؟ وہ منہ بنا گیا۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ ایک ہی وقت میں اتنی ساری لڑکیوں کو دھوکہ دیتے ہوئے اپنی بیوی کے سامنے کون اپنی سابقہ محبوباؤں کا ذکر کرتا ہے؟ وہ افسوس بھرے لہجے میں تعصب سے بولی تھی۔ جب لڑکیوں کو شرم نہیں آتی شادی شدہ آدمی پر ڈورے ڈالتے ہوئے، تو پھر میں کس بات کی شرم کروں؟ اور جس نے کی شرم اس کے پھوٹے کرم، وہ مزے سے بولا۔ تم ایک بار پاکستان پہنچ جانے دو، تمہیں بھی میں نے مزہ نہ چکھایا نا تو پھر بولنا، وہ زچ ہو گئی تھی۔ کیوں؟ اس بار کیا تم ہمارے بچوں کے ساتھ ہنی مون پر جانے کا ارادہ رکھتی ہو؟ ویسے آئیڈیا برا نہیں ہے، سچی بہت مزہ آئے گا، وہ بات گھما گیا تھا۔ اللہ کرے مر جائے تمہاری علی جان، منحوس ماری، وہ سیخپا ہوئی، جبکہ وہ ہمیشہ کی طرح خوب محظوظ ہو رہا تھا۔ دیکھو رمشا، علی جان از مائی فرسٹ اینڈ لاسٹ لو، وہ ذرا گھور کر بولا تو وہ ہمنک ہوئی۔ وہ پہلا اور آخری پیار ہے تو میں کیا پاگل ہوں؟ پہلے زبردستی رخصتی کروا لی اور اب اپنی علی جان کے عاشق بنے گھوم رہے ہو، وہ روحانسی ہو گئی تھی۔ ہاں، تو جب تم نے مجھ سے بے وفائی کی تھی تب وہی تھی نا جو دن اور رات کا چین و سکون تھی، وہ ایک جذب کے عالم میں مسرور سا بولا۔ کیا مطلب؟ تم لوگ ایک ہی گھر میں رہا کرتے تھے؟ رمشا کی حیرت کی انتہا نہ رہی تھی۔ ظاہر سی بات ہے بھائی، میں اور میری جان ایک گھر کیا ایک ہی کمرے میں رہا کرتے تھے، وہ اسے چھیڑنے سے باز نہیں آیا تھا۔ میری طرف سے جہنم میں جاؤ تم اور تمہاری وہ علی جان، وہ درستگی سے بولتی ونڈو کی جانب رخ پھیرتی اپنے آنسو ضبط کر گئی۔ مگر جنت میں تو تمہارے ساتھ ہی جانا چاہتا ہوں، وہ اس کی پرزور مزاحمت کو نظر انداز کرتا اس کا سر اپنے سینے پر رکھتا آنکھیں موند گیا۔ جو چہرہ اٹھاتی اسے خونخوار نسوں سے گھور رہی تھی۔ اس نے ایک پل کو آنکھیں کھولی تھیں اور اس کے بگڑے تیور دیکھ کر ان نابی لبوں پر مسکان مچل گئی تھی۔ سو جاؤ، ابھی لینڈنگ میں وقت ہے، وہ اس کی آنکھ کا کونا چوم گیا تھا۔ رمشا گڑبڑا کر فاصلے پر ہوتی اس کے سینے پر ایک دھموکا جڑتی خود بھی آنکھیں موند گئی۔ رمشا اور زاویہ کو پاکستان واپس آئے 1 ماہ سے اوپر ہونے والا تھا۔ تینوں گھر کے بڑوں کی باہمی رضامندی کے تحت آج ان دونوں جوڑیوں کا ریسیپشن رکھا گیا تھا۔ دعوت ولیمہ میں شہر کے نامور کاروباری، سیاستدان اور بیوروکریسی کے چند لوگوں نے شرکت کر کے اس محفل کو 4 چاند لگا دیے تھے، جبکہ زاویہ کی جانب سے شوبز انڈسٹری کے بھی بہت سے چمکتے ہوئے ستارے مدعو تھے۔ سب نے ہی دونوں جوڑیوں کو خوب سراہا تھا جو ایک ساتھ خوب جچ رہی تھیں، لائک میڈ فار ایچ ادر۔ ولیمے کی اجتماعی تقریب کے باعث شہر کا سب سے بڑا بینکویٹ بک کروایا گیا تھا،
جس کے ایک اسٹیج پر رمشا اور زاویہ براجمان تھے، جبکہ دوسری جانب فریال اور حیدر کی جوڑی کی تو چھاپ ہی نرالی تھی۔ دونوں جوڑیوں نے سیم ڈریسنگ کر رکھی تھی، سلور رنگ میکسی پر ڈائمنڈ کی نازک سی جوڑی پہنے، نیچرل میک اپ اور بالوں کا میسی جوڑا بنائے، وہ دونوں ولیمے کی دلہنیں اپنے اپنے شہزادوں کے حصار میں کھڑی بلا کی خوبصورت لگ رہی تھیں۔ بلیک ٹیکسچروں میں ملبوس زاویہ اور حیدر کے لبوں سے مسکراہٹ ایک پل کے لیے بھی جدا نہیں ہو سکی تھی۔ دونوں ہی اپنی محبتوں کو پا کر خوش اور مطمئن تھے۔ مسز، میں کیا کہہ رہا تھا؟ ہمارا ولیمہ ذرا پھیکا اور ادھورا ادھورا سا نہیں لگ رہا؟ زاویہ کی سرگوشی پر وہ چونکی۔ کیا؟ ناسمجھی سے سوال کیا گیا تھا۔ کتنا اچھا ہوتا اگر ہمارا ولیمہ ہمارے بچے بھی اٹینڈ کر لیتے تو۔ وہ شرارت سے آنکھ دباتے آئی برو چکا کر بولا تو رمشا نے سب کی موجودگی کے باعث محض گھورنے پر ایک دفعہ کیا۔ سدھر جاؤ تم، وہ دانت کچکچا کر آہستگی سے بولتی رخ پھیر گئی۔ اب تم سدھار لینا، وہ دلکش مسکراہٹ کے ساتھ محبت سے بولتا اس کا ہاتھ چوم گیا۔ اس کی حرکت پر رمشا نے گھبرا کر اس کی گرفت سے اپنے ہاتھ آزاد کروائے تھے۔ زاویہ، بدتمیزی نہیں کرو، وہ اسٹیج پر بلند ہوتا معنی خیز سا شور دیکھ کر پل میں سرخ پڑ گئی تھی۔ وہ مسکرا کر رہ گیا۔ ویسے میرے پاس تمہارے لیے ایک زبردست سا سرپرائز ہے۔ وہ فوٹوگرافر کی ہدایات پر عمل کرتا ایک رومانوی سا پوز دیتا اس کی آنکھوں میں دیکھتا شرارت سے بولا، او پلیز زاویہ فاروقی، اب میں تمہارے ساتھ مزید کسی فضول سے ہنی مون پر جانے کا شوق ہرگز بھی نہیں رکھتی۔ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کھڑی وہ ناراض ہوئی۔ تو پھر مائی ڈیئر وائف، بی ریڈی فار another فضول سا ہنی مون جو تمہیں ساری عمر یاد رہے گا، وہ معنی خیزی سے بولا، جبکہ وہ اس کی بے باکی پر اپنے دھواں ہوتے چہرے کا رخ موڑتی، تیزی سے دھڑکتی دھڑکنوں کو سنبھالتی مسکرا بھی نہ سکی تھی۔ زوجہ، ذرا چہرے کی زاویہ تو درست کر لیجیے، ورنہ آج سے 10-20 سال بعد جب آپ ہمارے بچوں کو شادی کے البم دکھا رہی ہوں گی تو بلا وجہ شرمندہ ہونا پڑے گا کہ اچھا خاصا حسین چہرہ ہونے کے باوجود میں اپنے حسین چہرے کو بگاڑ کر کھڑی تھی۔ اور پھر جب ہمارا کوئی شرارتی سا بچہ پوچھے گا کہ ماما آپ اتنی پیاری دلہن ہونے کے باوجود اتنی ڈراؤنی کیوں لگ رہی تھی، تو پھر سوچو فریال، کیا جواب دو گی تم میرے بیٹے کو؟ اور کچھ نہیں تو کم از کم اپنے ہینڈسم سے بندے کی ریپوٹیشن کا ہی کچھ خیال کر لو۔ وہ شرارت سے اس کے کان کے نزدیک جھکتا معنی خیزی سے سرگوشی کرتا اسے سٹپٹانے پر مجبور کر گیا۔ حیدر، وہ حیا کے باعث بس اتنا ہی کہہ سکی۔ جی جان، بولو۔ وہ جی جان سے ہمتن گوش ہوا۔ خاموش ہو جاؤ ورنہ میں تم سے ناراض ہو جاؤں گی، وہ سامنے کی جانب نظریں مرکوز کیے دانت پیس کر غصے سے گویا ہے۔ زوجہ، اگر آپ بھول رہی ہیں تو میں آپ کو یاد دلا دوں، آپ مجھ سے کبھی خوش تھی ہی نہیں، آپ تو شادی کے پہلے دن سے ناراض ہی چلی آ رہی ہیں۔ حیدر مزید شرارتی لہجے میں بولا تو وہ لب کاٹ کر رہ گئی۔ محفل میں مدعو تمام تر مہمانوں کی توجہ کا مرکز وہ دونوں جوڑیاں ہی تھیں۔ بلا شبہ فریال انصاری اور حیدر درانی کی جوڑی اس قدر حسین اور مکمل تھی گویا انگوٹھی میں نگینہ ہو جیسے۔ تو چہرے کی سرخی سے میں کیا مطلب اخذ کروں کہ میری زوجہ محترمہ ناچیز سے راضی ہو گئی ہیں؟ وہ مزید شرارتی لہجہ اپناتا آئی برو اٹھائے سوالیہ بولا۔ پہلے میں نے سوچا تھا کہ تمہیں معاف کر دیا جائے، مگر اب تمہاری مسلسل غصاخیوں کو جھیلنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچی ہوں کہ تمہیں مزید کچھ سال تڑپانا چاہیے۔ میکسی کا گھیرا اٹھا کر ذرا نزدیک آتی وہ حیدر کے بلیک شوز میں مقید پاؤں پر اپنی ہیل والی سینڈل رکھ کر کھڑی ہوتی، چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ سجا کر گویا ہوئی تھی۔ دور سے دیکھنے والوں کو یہی محسوس ہونا تھا جیسے دونوں بہت ہی کسی خوشگوار گفتگو میں مصروف ہیں۔ زوجہ محترمہ، ایسا بھی کیا گناہ کیا؟ ہائے ظالم، میرے قیمتی جوتے، وہ بھی اسے کمر سے جکڑتا دہائیاں دیتے لہجے میں بولا تھا۔ الٹرا پرومکس رومانٹک کپل، باقی باتیں بعد میں اپنے روم میں جا کر کر لیجیے گا، فی الحال ہمیں گروپ پکچر بنا لینے دیں۔ ساحل ہاتھ میں سیلفی اسٹک تھامے اسٹیج پر آتا شرارتی لہجے میں بولتا انہیں سٹپٹانے پر مجبور کر گیا۔ جہاں فریال جھیپ گئی تھی وہیں رمشا اور زاویہ بھی دھیرے سے مسکرائے تھے۔ بہت پیاری لگ رہی ہو بھابھی صاحبہ، رمشا اسے گلے سے لگاتی شرارتی انداز میں بولی تھی، ساتھ ہی حیدر کے سینے سے بھی لگی تھی جو اس کے ماتھے پر پیار کرتا دھیرے سے مسکرایا تھا۔ تم بھی بہت پیاری لگ رہی ہو نن صاحبہ،
اسٹیج پر موجود تمام ہی لوگ مسکرا اٹھے تھے۔ دونوں کی بے مثال دوستی میں گندھا یہ نیا رشتہ بھی ممکن تھا کہ آئندہ بھی یوں ہی برقرار رہے۔ نند بھابھی کی باتیں ختم ہو گئی ہیں تو کیا اب ہم ایک گروپ پکچر لے لیں؟ ساحل ذرا طنزیہ بولا۔ ہاں بھائی ضرور۔ ایک طرف حیدر اور زاویہ فریال اور امشا کو تھامے کھڑے تھے تو دوسری جانب ساحل، محمود صاحب، عادل، فائزہ اور سائمہ موجود تھیں۔ اسمائل پلیز۔ کیمرے کی آنکھ میں قید ہوتا یہ خوبصورت منظر ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا تھا، جہاں سب کے چہروں پر ایک حسین مسکراہٹ تھی۔ مالا، میرے خیال سے تمہیں اب کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ فواد عالم کے ساتھ ساتھ جبران جہانگیر کو بھی غیر قانونی کاموں میں ملوث ہونے کی وجہ سے عدالت نے سزائے موت سنائی تھی۔ شرجیل پر بھی 2 کروڑ روپے کا جرمانہ عائد ہوا تھا، جسے وہ اپنی کچھ پراپرٹی سیل کر کے ادا کر چکا تھا۔ سچ شکر تھا کہ تعلقات لڑانے اور پیسہ پانی کی طرح بہانے کی وجہ سے 2 سے 3 راتیں ہی جیل میں گزارنے کے بعد شرجیل احمد رہا ہو گیا تھا۔ مگر کیوں؟ اب تو یہاں رہنے کی کوئی وجہ نہیں بنتی، وہ نہ سمجھی سے گویا ہوئی۔ میرے خیال سے بھری دنیا میں تمہیں ایک محفوظ چھت کے ساتھ ساتھ ایک سائبان کی بھی اشد ضرورت ہے، اور میں اپنے ویران گھر کو ایک بار پھر آباد کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے ایک جذباتی سہارے کی اشد ضرورت ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ ہم دونوں اگر ایک دوسرے کا بوجھ اٹھا لیں تو زندگی بہتر انداز میں بتائی جا سکتی ہے۔ شرجیل کے غیر متوقع لفظوں پر اس نے بے یقینی سے شرجیل احمد کو دیکھا تھا، مگر اس کا لہجہ لڑکھڑاتا ہوا سا تھا۔ مانا کہ ماضی میں ہم دونوں نے ہی بہت سی غلطیاں کی ہیں، تو کیا ہم اپنی غلطیوں سے سبق نہیں حاصل کر سکتے اور ایک نئے سفر کا آغاز کرتے ہیں؟ وہ قدم قدم اٹھاتا نزدیک آیا تھا۔ اگر تمہیں ایسا لگتا ہے کہ ہم دونوں مستقبل میں ایک ساتھ آگے بڑھ سکتے ہیں تو مجھے تمہارے فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ مالا کے جواب پر شرجیل کے لبوں پر دھیمی سی مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ ضروری نہیں کہ ہمیشہ ہر انسان ہی غلط ہو، یا پھر وہ اپنی غلطیوں سے سبق حاصل کر کے زندگی کے سفر میں آگے نہ بڑھ سکتا ہو، بلکہ اکثر اوقات سارا قصور برے حالات کا ہوتا ہے، اور حالات کا تقاضا یہی تھا کہ کچھ راہوں نے جدا ہونا تھا تو کچھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک ہونے والی تھیں۔ ولی